बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाजिर है इदारा उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान हमने रखा है एक सवाल, और इस एक सवाल के जवाब की तलाश में आज मैं साथ हूँ जनाब डॉक्टर अरशद महराज के और जनाब मोहम्मद आसिम भट्ट साहब के। सर बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त इनायत फरमाया और एक अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हुए। पिछली जो हमने गुफ्तगू की थी एक मुशायरे के हवाले से, उसके दौरान में एक सवाल ये सामने आया था कि जो नज़्म है उसको ख़ास तौर पर जो सुनने सुनाने का या मुशायरे का हिस्सा बनाने का एक कज़िया, एक मसला जो है वो दरपेश है कि जो मुंतज़मीन हैं वो भी नज़्म के शायरों को ज़रा पीछे रखते हैं, इग्नोर करते हैं, और नज़्म का शायर भी जब मुशायरे में जाता है तो नज़्म सुनाने से गुरेज करते हुए ज़्यादातर गज़ल की तरफ, या सामीन भी ये चाहते हैं कि वो नज़्म के बजाय गज़ल के शेर जो है वो सुनाए। ये तो इससे एक सवाल है, इसका इल्मी वजह भी हो सकती है, समाजी वजह भी हो सकती है, कुछ और वजूहात भी हम तलाश करने की कोशिश कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि नज़्म मुशायरे में क्यों नहीं चलती? जी, सादा लफ्ज़ों में इसको हम ज़रा बहुत मलफूफ कर सकते हैं, बड़े बड़े अल्फाज में भी, लेकिन सादा बात इतनी है कि जो हम चलना कहते हैं, नहीं बात तो नज़्म मुशायरे में क्यों नहीं चलती? बात सादगी से ही करनी चाहिए, ताकि दिल से निकले और दिल तक पहुँचे। ये मसला पाबंद नज़्म को नहीं था, जैसे पहले भी हम बात कर चुकी हैं। ठीक है। और हमने अभी अंजुमन पंजाब के मुशायरे या हिमायत इस्लाम के मुशायरे जो हैं उनका, और ये भी बात की अंजुमन पंजाब के मुशायरे भी जो हैं उनमें भी नज़्म के मुशायरे, नज़्म के वो बुनियादी तौर पर हाल ही ने नज़्में पढ़ी हैं, आज़ाद ने पढ़ी हैं। उसके बाद भी देखिए अभी आपने इकबाल पढ़ते रही है, अभी आपने फिर हमने हफीज़ जलंधरी का जिक्र किया, तो बड़े तनन्नुम से पढ़ते थे। और ये मसला दरअसल हुआ मेरे ख्याल में पहले तो आज़ाद नज़्म के साथ बुनियादी तौर पे। अच्छा, आज़ाद नज़्म में जो सबसे पहले जो बड़ा शायर सामने आता है वो राशिद है। राशिद तो खैर खुद पसंद ही नहीं करते थे मुशायरों में जाना, और वो लेकिन उन्होंने पढ़ी हैं ज़ाहिर मुशायरों में, उनके कई कुछ हैं जो क्लिप्स हमें मिलते हैं, आदमी से डरते हो, हाँ, इस तरह की चीज़ें बुनियादी तौर पर ज़्यादा जाते हैं। हाँ, वो उस तरह के मुशायरों में। अब बहुत सारे और भी मौजूदा फैज़ ने पढ़ी हैं। हाँ, फैज़ तो खैर मकबूल शायर थे ना, उनके पास तो दोनों गज़ल भी और नज़्म भी दोनों ही उतने ही मयार और क्वांटिटी। चलिए, ये मैंने सवाल करना था, लेकिन चले आप फरमाएं। हाँ, अब ये मसला है ये उस नज़्म का जिसमें एम्बिग्यूटी है बुनियादी तौर पे, और नज़्म का वो हुस्न है, और ये उसमें तकसीरियत मानी पैदा करने के लिए रखी जाती है। मेरे ख्याल में जब ये इबलाग का मसला पैदा हुआ नज़्म का, और नज़्म से कारी दूर हो गया, क्या ऐसी गज़ल को भी व्हाट्सएप दाद मिलती है जिसमें एम्बिग्यूटी हो? नहीं। इसका मतलब है कि मसला नज़्म और गज़ल का नहीं है, मसला इबलाग और इबहाम का है। जी, मैं वही अर्ज़ करना चाह रहा था कि वो जो इबहाम रखा जाता है, अब भी वो नज़में जिनके अंदर इबहाम नहीं है वो हैं तो मकबूल, एक आध शायरी नज़्म का, ज़्यादा नज़्म तो क्या वहीद अहमद ही मकबूल है इस वक्त। नहीं, ऐसे अमजद इस्लाम अमजद जो है वो मुशायरों के मकबूल शायर थे और हमेशा नज़्म सुनाते थे, लेकिन वो देखिए वो नज़्म, और वो आज़ाद नज़्म थी। जी, आज़ाद नज़्म है, लेकिन वो नज़्म जो है वो पॉपुलर शायरी की कहीं ज़ैल में चली जाती थी। उनकी जो अमजद इस्लाम अमजद की नज़में हैं वो तो उस वक़्त भी बहुत इसी तरह की तो और बहुत सारी नज़में हैं जो वो उसके बाद भी शायर पढ़ते हैं। और वो जिस नज़्म की मैं बात कर रहा हूँ, परवीन भी मुशायरों में नज़में सुनाते थे। अच्छा, नहीं, मैं ख़ास एक नज़्म की बात कर रहा हूँ जिसकी पीछे है राशिद है, मीरा जी हैं, ज़िया जलंधरी हैं, उसके बाद ये कयूम नज़र हैं, ये उनके बाद आने वालों में मजीद अमजद है, अख्तर हुसैन जाफरी हैं, अब नसीर अहमद नासिर अली मोहम्मद परशी हैं, या निशान साहिल था कराची से, सरवत हुसैन थे। ठीक है, नहीं वो समझ आ रही है हमें कि आप उन नज़मों की बात कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि उन नज़मों का मुशायरों में जाना क्यों ज़रूरी है, जब इतने बड़े लोगों ने नहीं समझा कि उन नज़मों को मुशायरों, उस ज़माने में मुशायरे भी तो होते थे ना, मतलब राशिद के ज़माने में मुशायरा हो रहा है और जिगर उसमें जा रहा है, फर्ज करें, तो राशिद अगर ना जाने का सोचता है तो उसके पीछे भी तो कोई वजह होगी ना। राशिद तो खुद तय कर लेता है शायर कि मेरा ये मसला नहीं है, मुझे अमजद नहीं जाता था, तो क्या हुआ, उससे कोई फर्क पड़ा? नहीं, फैज़ साहब जाते थे तो उससे कोई फर्क पड़ा है? देखिए, फ़र्क ये है बुनियादी तौर पर, मैं पहले भी अर्ज़ करना चाह रहा था कि जैसे पहले बात हुई कि ऑडियंस जो है ना वो उसकी शायर की तो ख्वाहिश होती है मुझे ज़्यादा ज़्यादा सुना जाए, मुझे पढ़ा जाए,
میں پہلے بھی یہ بات کر چکا تھا کہ یہ جیسے بھی انہوں نے بھی بات کی عاصم بٹ صاحب نے بھی کہ ذوق کو ڈیولپ کرنا جو ہے وہ دھیرے دھیرے وہاں تک پہنچ جاتا ہے. اگر اس وقت بھی یہ نظم کی جو آئی تھی اور اس وقت ہی وہ حصہ ہو جاتی اسی مشاعروں کا, تو آج جو 70 سال گزر گئے ہیں, 77 سال, تو آج نظم کی ایک تربیت ہو چکی ہوتی سننے کی بھی. جن نظموں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ نظم وہ نہیں ہے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ راشد نے اپنے ذمہ داری سے غفلت برتی, مجید امجد نے اپنی ذمہ داری سے غفلت برتی, ضیاء جلندری نے اپنی ذمہ داری سے غفلت برتی. یہ غفلت نہیں ہے. نہیں, ابھی ہم دیکھیں نا, بات تو ہم یہی کر رہے ہیں کہ شاعر جو ہے اس کی ایک ذمہ داری, اس کی ذوق کی تربیت ہے, شاعر کی بھی ذمہ داری ہے, لیکن ان لوگوں نے تو اپنا رستہ الگ کیا اور ذوق کی اس کی طرف نہیں گئے. انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو ہم لکھ رہے ہیں یہ اس محفل میں سنانے کی چیز نہیں ہے, یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے, یہ لکھنے کی چیز ہے, ہمیں اس کو چھپوانا چاہیے, ہمیں کاغذ کے ذریعے لوگوں تک پہنچنا چاہیے, اور پذیرائی کی وہ جو شکل ہے وہ اس کے ایک کام کے لیے ہے. میرا خیال ہے یہ ان کی بنیادی خواہش نہیں تھی ابھی تو. لیکن ڈاکٹر صاحب, اور آپ نے بھی فرمایا ایک پچھلی گفتگو میں, اور ڈاکٹر صاحب اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جو لکھنا, جو ایگزیبیشن ہے وہ لکھنے والے کی ایک ہے کمزوری ہے. میں نے اس وقت بھی یہ سوال اٹھایا کہ کس جگہ پر ہے, کیا کاغذ پر ہے یا مشاعرے میں ہے؟ علیحدہ ہونا, ایلینیٹ ہونا جو ہے وہ ان کی مجبوری تھی. انہیں پتا یہ میں اگر حسن خوزہ کا جو ہے یہ اگر میں مشاعرے میں سناتا ہوں تو اسے کون پسند کرے گا, لیکن آپ یہ کہیں کہ ان کی خواہش نہیں تھی سنانے کی, یہ ایسا نہیں ہے. نہیں, ظاہر خواہش تو یقیناً ہے, وہ چاہیں گے کہ پہ تو نہیں ہے 100 لوگوں کی بجائے نہیں 1 لاکھ کا مجمع. سوال ہے نا سر, وہ جو میں ڈاکٹر صاحب سے بھی کیا, آپ کے سامنے بھی وہی رکھتا ہوں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تخلیق کار کی ذمہ داری ہے کہ وہ قاری کا ذوق بلند کرے اور اس نے نہیں کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے پھر ٹھیک نہیں کیا. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, آپ سوال میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, کہ حسن گوزاگر ہی جب ضیاء صاحب پڑھتے ہیں, ضیاء محی الدین, اور وہ اتنے آڈینس کے سامنے پڑھ رہے ہیں اور وہاں ان کو داد مل رہی ہے, ایک اسی شاعر کی نظم ہے, اس میں ایمبیگوٹی بھی ہے, اس میں تمام جو ایلیمنٹ نظم کے اندر ہونے چاہیے, علامت, امیجری, سب کچھ ہے, لیکن وہ آڈینس ان کو پسند کر رہی ہے. اب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سپیس بنائی نہیں گئی. نہیں, ایسا سپیس دی نہیں. میرا نہیں خیال کہ وہ راشد کی نظم کی وجہ سے اس کو داد ملتی ہے, وہ ضیاء محی الدین کے پڑھنے کی وجہ سے ملتی ہے. تو ایسا تو وہ خود شاعر بھی پڑھ سکتا ہے. نہیں پڑھ ہو گیا نا, اس میں ایڈ نہیں پڑھ سکتا. ظاہر ہے وہ ضیاء محی الدین جیسا اگر شاعر بھی پڑھ سکتا ہو تو ضیاء محی الدین پھر ضیاء محی الدین کیوں ہو؟ اس کی آواز میں ایکسپریشن ہے, وہ آواز میں ایکسپریشن پیدا کرتا ہے, وہ وائس کے ذریعے ایکٹنگ کرتا ہے, اس کا ایک تاثر ہے. دیکھیں اگر ایک آپ دیکھیں, مطلب گویا آپ کی غزل گا دیتا ہے تو شعر تو لفظ تو وہی ہے, تو وہ کیوں زیادہ ہے؟ اس کا ایک اپنا آرٹ ہے. اب مطلب فیض صاحب جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں پڑھتے تھے, ان کی نظمیں غزلیں بہت اچھی, شاعری بہت اچھی ہے, لیکن وہ اتنے اچھے پڑھنے والے نہیں تھے. کئی لوگ ایسے ہیں جو زیادہ اچھا پڑھنے والے تھے, ان کی شاعری اتنی اچھی نہیں ہے. تو اب اس پہ تو کچھ نہیں کیا جا سکتا, شاعر تو اپنے لحن میں ہی پڑھے گا. نہیں, یہ ویسے میری اپنی, میں اپنی ذاتی بات کروں, مجھے راشد کی آواز میں سنی ہوئی اس کی نظم ضیاء محی الدین کی آواز سے کہیں زیادہ اچھی لگتی. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ یار شاعر جو ہے وہ اپنی نظم کو, اپنی یہ شاعری نظم, یہ شاعری ہے کوئی بھی ہے, وہ اپنے پورے تاثر اور جذبے جس طرح اس کو لکھی ہوتی ہے, جس طرح اس پر آئی ہوتی ہے, اس کو بیان کرنے کا ملکہ رکھتا ہے. اب دیکھیے مشاعرہ جو ہے وہ بھی, جب شاعر کوئی غزل یا نظم کچھ بھی پیش کر رہا ہو, وہ پورا پرفارم وہ بھی کر رہا ہوتا ہے, وہ زیر و بم وہ بھی دیتا ہے آواز, اس کا اپنا طریقہ, وہ ایک طریقہ ہوتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں نا کلام شاعر بازوبان شاعر, اس کا ایک امپیکٹ ہے, اس کا امپیکٹ ہے. میں پھر اس پہ آؤں گا کہ میرے خیال کے اندر نظم کو مشاعرے کا حصہ شروع سے ہی نہیں سمجھا گیا, جس کی وجہ سے 70 سال میں اس کی سپیس نہیں بنی. اس کی ایک وجہ ایمبیگوٹی تھی کہ لوگ یہ سمجھتے تھے اس کی ایمبیگوٹی ہے, یہ بلاغ نہیں کر رہی اور لوگوں تک نہیں پہنچ رہی, اس لیے اس کو پھر ترک کر دیا جائے. میں آغا صاحب نے ہمیں ایک دفعہ بتایا, ڈاکٹر وزیر آغا, کہ میں سویڈن گئے وہاں پر, اور سویڈش جو رائٹرز اکیڈمی ہے اس کو انہوں نے دیکھا, وزٹ کیا لوگ, تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی نظمیں سنائیں. تو آغا صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی ٹرانسلیشن والی جو نظم ہے, اپنی نظم کی ٹرانسلیشن جو میں نے خود ہی کی تھی وہ میں نے آغاز کی. تو انہوں نے کہا کہ وہ نہیں, آپ اپنی زبان میں ہمیں سنائیں. تو پھر انہوں نے کہا میں نے اردو میں اپنی نظم پڑھ کر ان کو سنائی. جس وقت تک وہ سنتے رہے, جب تک نظم جاری رہی,
پن ڈراپ سائلنس کے ساتھ انہوں نے اس کو سنا. اور جب میں نے اس کو ختم کیا اور ان کو یہ لگا کہ اب یہ گا کے ختم ہو گیا, ذرا تاثر سے پتہ چلتا ہے کہ ختم ہو گیا, اس کے بعد انہوں نے کلیپنگ شروع کی اور دیر تک وہ کلیپنگ ہوتی رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ نظم کی جو اپریسیشن ہے, اس کی تحسین کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اسے انہماک کے ساتھ, خاموشی کے ساتھ سنا جائے, اور جب وہ ختم ہو جائے تو بعد میں بجنے والی تالیاں یا داد یا جتنی وہ کہتے ہیں کہ لمبی ہوتی ہے, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نظم کتنی اچھی تھی یا اس کی داد کی سطح کیا ہے. اب ہم چیز اگر وہاں سے لے آئے ہیں اور اس کی جو داد کا طریقہ ہے وہ ہم مقامی چاہتے ہیں, تو مقامی آدمی تو مصرے پر جان دیتا ہے, لفظ پر جان دیتا ہے, نشست پر جان دیتا ہے, صوت پر جان دیتا ہے, قافیے پر جان دیتا ہے. تو آپ اس سے یہ توقع کیسے کرتے ہیں کہ وہ اس فارمیٹ میں جا کر بھی آپ کو داد, اب بھی نظم کے ان مصروں پر مصرع داد ملتی ہے, نظم پر لفظ پہ لفظ ملتی ہے. تو لہٰذا ایسے شاعر جن کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں نظم کے اندر بھی, کہ قافیہ اگر آ جاتا ہے یا ان کے پاس خیال ایسا آ جاتا ہے یا مصرے کی بنت بعض اوقات غزل والے مصرے کے قریب ہو جاتی ہے, تو وہ تو چل جاتی ہے. میرا اس میں ایک خیال ہے جناب کہ جو نظم ہے نا وہ عالمی سطح پر ادبی ذوق کا حصہ رہی, ٹھیک ہے, اور ان کے مزاج کا حصہ رہی. جتنی بھی دیو مالا آپ دیکھیں, میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے یہاں بھی وہی صورتحال تھی اور دنیا میں بھی تھی کہ جتنی دیو مالا ہے وہ ساری کی ساری نظم کی صورت میں ہے, اور وہ اسے آپ آزاد بھی کہہ سکتے ہیں, اسے پابند بھی کہہ سکتے ہیں کسی حد تک. ہمارے یہاں پہ برِ صغیر میں بھی جو جتنا بھی کلاسک بڑا ادب ہے وہ نظم کی صورت میں, چاہے وہ کبیر کا دوہے ہوں یا وہ شکنتلا ہو یا کوئی بھی پرانے وہ جو ہمارا سارا فوک ادب جو ہے, اپنشد ہے, جو بھی ہے فوک ادب جو ہے, فوک لٹریچر جو ہے, وہ سارے کا سارا وہ نظم کا مزاج ہے. اچھا, اس میں اب ہوا یہ, میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ ایک کسی وقت ایک کہیں پہ ایک خط بنا, ایک علیحدہ ہو گیا, اور اس کی جگہ پہ آ گئی غزل, ٹھیک ہے. اچھا, غزل نے اپنا رنگ جمایا اور اس نے ایک دم سے لوگوں کی توجہ کو جو ہے نا اپنا گرفت میں لے لیا, اور اس نے نظم کے لیے جو جگہ تھی وہ اتنی زیادہ اس نے گھیر لی کہ اس کے لیے جگہ کم ہو گئی. حالانکہ بنیادی مزاج جو ہے وہ تو نظم کا ہی رہا. نہیں, اس نظم کا نہیں رہا, یعنی ایمبیگوس نظم جو ہے وہ نہیں رہی کبھی بھی. بالکل یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں ہم جو فوک سنتے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, مثلاً جو جتنے ہمارے عوامی گلوکار تھے جو بچپن میں عالم لوہار کو سنتے ہیں فرض کریں, ٹھیک ہے, یہ جتنے لوگ تھے یہ جو چیزیں پڑھتے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ مرزا صاحبہ پڑھیں یا وہ مطلب اپنی جو نظمیں لکھی ہوئی تھی وہ پڑھیں, ان میں کافی ردیف کا, ایک گانے کا, ایک سر کا ایک معاملہ جو وہ ٹچ ہے عوامی. کافیاں آپ دیکھ لیں ہمارے شاعروں کی, دوڑے دیکھ لیں, اس میں دیکھ لیں, اس میں ایمبیگوٹی کسی چیز میں سوال پوچھا جا سکتا ہے جناب کہ مثلا میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے منٹو نے کہانیاں لکھی, تو یہ کہیں کسی موقع پہ بات ہو رہی تھی, پتہ نہیں آپ ہی کے فورم پر, کہ اگر آج منٹو ہو 21ویں صدی میں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے موضوعات وہی جو نیا قانون ہے, وہی ٹوپا ٹیکسنگ ہے, کالی شلوار وغیرہ کے جو موضوعات ہیں, لیکن وہ تکنیک کبھی وہ نہیں برتے گی, اور وہ نئی تکنیک میں نئی جو اس کی ہے وہ ایک لغت ہے, نئی لغت کے ساتھ, نئے امیجز کے ساتھ اور نئے انداز سے اس کو لکھے گا جو آج کا انداز ہے. اچھا, اب جو ایک بے شمار اب رہے مختلف ادوار میں مختلف مزاج رہے, اسالیب رہے, اپنے اظہار کے مختلف پیمانے رہے, لیکن کیا آپ کے خیال میں انہی کو ہی ریپیٹ کیا جائے؟ ادب میں تو دیکھیں ایک مسلسل کوشش ہوتی ہے, چاہے ایک ادب کا بڑا حصہ جو ہوتا ہے وہ عوام کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, عوام کے مزاج کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, یہ مروج جو آپ کے ایک مزاجی اقدار ہے اس سے جڑا ہوتا ہے, لیکن بہرحال ایک حصہ ہمیشہ ایک قدم آگے فرنٹ لائن پہ ہوتا ہے, جو ہمیشہ ایک قدم آگے ہوتا ہے, اور وہ تھوڑا سا اکھڑا ہوا, تھوڑا سا آپ کو ایک پھیکا سا لگتا ہے, اور تھوڑا سا نیا لگتا ہے, لیکن وہ جو پچھلا جو حصہ ہے جو مروج اقدار کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ اس کی پنیری کے طور پہ کام کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ ایک پروسیس ہے پوری دنیا میں کہ ایک وہ مزاج چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ لوگ آگے کی بات کرتے ہیں. اب ہوا یہ کہ یہاں پہ کسی مقام پر وہ ہم اس پہ الگ سے بات ہو سکتی ہے کہ وہ جو ایک ارتقاء کا عمل تھا عوامی ذوق میں وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے,
اس کی کئی وجوہات ہیں, ہم اس پہ بات کر بھی سکتے ہیں, لیکن وہ الگ سے بھی ہو سکتی ہے. اس کی کئی سماجی وجوہات ہیں, اس کی کئی سیاسی وجوہات ہیں, کئی مذہبی وجوہات بھی ہوں گی, اور بھی نظریاتی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. لیکن کہیں پہ وہ ارتقاء کا عمل رک گیا, اور وہ جو ادب کا ایک جو فرنٹ حصہ تھا نا, جو کہ نئے اسالیب اگلی دنیا کی طرف قدم اب دیکھیں نا, آپ کا لسانی تشکیلات کا حصہ, وہ اسی خواہش کا ایک اظہار تھا. ٹھیک ہے, وہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ روایت اتنی مضبوط نہیں ہو سکی کہ آگے چل سکے, لیکن بہرحال انہوں نے کام کیا. اسی طرح سے علامتی ہمارے نسل میں آیا. میں بھی یہ گزارش کرنے والا تھا کہ منٹو کی جب آپ بات کرتے ہیں, ابھی آپ نے بات کی منٹو کی, تو آپ جب بھی منٹو کے افسانوں کا ذکر کرتے ہیں تو آپ نیا قانون کا ذکر بھی کرتے ہیں, اور کالی شلوار کا ذکر بھی کرتے ہیں, اور دھواں کا ذکر بھی کرتے ہیں. پھندنے کا ذکر آپ نہیں کرتے. پھندنے کا ذکر آپ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ اس میں منٹو نے جسٹ لگانے کی کوشش کی ہے اگلے اسلوب کی طرف. جی بالکل ایسے ہی نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو سننے والا ہے یا پڑھنے والا ہے, اس کو تو آپ منع نہیں کر سکتے کہ آپ پھندنے کو بھی پسند کرو بھائی. ٹھیک ہے, کہ یہ بھی منٹو کا لکھا ہوا ہے تو مہربانی فرماؤ اور اس کو بھی پسند کرو. منٹو نے تو اپنی طرف سے کام کر دیا کہ جو اس کے سارے ادب کو پڑھے گا اس کو یوں بھی نظر آئے گا کہ اس کے پاس یہ بھی تھا. لیکن اب ظاہر ہے عوامی پذیرائی, ہم چونکہ مشاعرے کی بات کر رہے ہیں, تو اب آپ وہاں جا کر قاری کو اس بات پر مجبور نہیں کر سکتے کہ میں نے اگلا قدم اٹھایا ہوا ہے تو اس کو دیکھو اور اس کی داد دو. اگلے قدم کی داد تو وہ دے گا نا جو پچھلے قدم کو دیکھ چکا ہے. تو میرا خیال ہے کہ نیا جو اسلوب ہے, آپ تجربے کے طور پر تو ظاہر ہے سنا سکتے ہیں, جیسے میں نے گزارش کی نا کہ آپ ایک آدھ چیز سنائیں, 4-5 سنائیں, 3-4 کا اگر موقع ہے تو 2-3 چیزیں آپ ایسی سنائیں جو آپ کے خیال میں جو مروج ذوق ہے اس کے مطابق ہوں, یعنی اعلیٰ درجے کی ہوں, لیکن جو عمومی مروج ذوق ہے کچھ قریب ہوں اس کے, تاکہ لوگ آپ کی طرف متوجہ تو ہوں نا. اس کے بعد آپ اپنی جگہ بھی بنائیں. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت پریکٹیکل سجیشن ہے. لیکن میں پھر بات وہی ہے کہ ایک ایسی شے یعنی ایمبیگوٹی جو ہے اس کی عدم پذیرائی کی ایک اس کے بلٹ ان خصوصیت اس کے اندر موجود ہے. اس کو پذیرائی والی جگہ پر سنانے کا تجربہ جو ہے اس کی کامیابی کی کیا چانسز ہو سکتے ہیں, اور یہ تجربہ کیوں کیا جائے؟ دیکھیں کیوں کیا جائے, یہ تو میرے خیال میں سوال نہیں بنتا, کیونکہ ہم بہرحال ادب کا ایک حصہ تو ہمیشہ بات کو نئے انداز میں نئے اسلوب میں کہنے کے لیے, لکھنے کا تجربہ میں نہیں کہہ رہا, میں مشاعرے میں سنانے کی بات کر رہا ہوں. تو مشاعرے میں بھی اتنی گنجائش پیدا ہوتی رہنی چاہیے ساتھ ساتھ ذوق. یہ اس کا مطلب شاعر کرے گا نا, نہیں شاعر کرے گا, ٹھیک ہے, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. شاعر کو اس نے لکھا ہے تو وہی سنائے گا نا سر. جی بالکل ایسا, اس کو تو موقع دیا جا رہا ہے تم سناؤ. ہاں, یہ اب اس کی چوائس ہے کہ وہ اس کا بھی رسک لینا چاہتا ہے جس کی پذیرائی کے امکانات کم ہیں, یا اس میں ایسی شے پیدا کرتا ہے. اب دیکھیں بعض ایسی چیزیں ہیں, مثلا اختر حسین جعفری کی شاعری, اب آ کر تو ہم اس کے بارے میں اور طرح کی باتیں کرنے لگ گئے ہیں کہ وہ ایسا ہے, ایسے بہت تعریفیں کرنا شروع کر گئے ہیں. جب ہم 20 سال 25 سال پہلے حلقوں میں نئے آئے تھے, 30 سال پہلے کی بات ہے, اختر حسین جعفری صاحب کے بارے میں جملہ جو مشہور تھا وہ یہ تھا کہ سمجھ میں نہ بھی آئے تو اچھا تو لگتا ہے. یعنی یہ باقاعدہ تھا کہ وہ سمجھ میں نہیں آتے, لیکن ان کے مصرے کی بنت, ان کے لفظ کی نشست متاثر کرتی ہے, اور یہ احساس ضرور دلاتی ہے کہ اس میں کوئی شے ہے. آہستہ آہستہ کیا ہوا, وہ چلتے چلتے نظم اتنا آگے آ گئی ہے کہ وہ جو ابہام جتنا اس وقت تھا وہ تو اب کچھ بھی نہیں رہ گیا, تو لہٰذا وہ سمجھ میں بھی آنے لگے اور اچھے تو پہلے سے ہی لگتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے ابہام معنی میں رہ گیا ہے, لیکن اس کا کوئی متبادل, کوئی لفظ, کوئی صوت اس کی, کوئی اس میں کوئی نشست لفظ کی, کوئی بنائے ہوئے کا کوئی ایسا ڈھنگ, کچھ نہ کچھ تو کنوے کر رہے ہیں نا جس سے اعتبار قائم ہو. اصل میں نا یہ ہمارے مزاج کا مسئلہ ہے. مثلاً جب یہاں پہ چائنیز وہ آیا نا کان سوپ, تو مجھے یاد ہے کہ میں نے کہیں کسی چائنیز ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے وہ پیا, تو وہ اتنا پھیکا تھا کہ وہ اسے نہیں پیا گیا. ٹھیک ہے, تو میں نے سوچا کہ جس طرح کا ہم نے اس کو بنا دیا ہے, اگر وہ چینی پیے تو شاید وہ پھڑک گر جائے. تو ساری بات مزاج کی ہے, لیکن آپ ایک اچھی شاعری کو, اعلیٰ شاعری کو ابہام کے بغیر تصور نہیں کر سکتے, نمبر 1. نمبر 2, جو مروج پہ جو اصرار ہے نا وہ بہت خطرناک ہے. مروج پہ اصرار سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ عمومیت, سطحیت اور دقیانوسیت. ٹھیک ہے, اس سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس پہ ہلکا ہلکا سا نئے تڑکا لگاتے رہیں, نئے اس پہ فوار کرتے رہیں, تاکہ اس میں نئی کمپلیں بھی کھلتی رہیں. ہلکا ہلکا ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ
اتنی زیادہ مروجیت جو مروج ہے اپنا مزاج، اس پہ جب اتنا زیادہ اصرار ہو جاتا ہے تو جو بھی نئی آواز نکالتا ہے آپ اس کو اتنی وہ تھاپڑے مارتے ہیں کہ وہ بیچارہ وہیں پہ گر جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مناسب نہیں ہے. میرے خیال جو نئی بات بھی کر رہا ہے، چاہے وہ کتنی ہی خشک ہے، کتنی پیچیدہ ہے، کتنی ہی وہ آپ کے لیے اجنبی ہے آپ کے مزاج کے طور پہ، وہ اس کا بہرحال ایک مقام بنتا ہے. نہیں وہ ہے، اور وہ اس کو ملنا چاہیے. ہم قاری سے کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ مطلب کہ مہربانی فرما کر اسے سنیں. نہیں میری سنیے. اچھا دیکھیں ہم اس وقت قاری نہیں ہیں، ہم ایکسپرٹس ہیں. فرض کیجیے آپ دونوں ایکسپرٹس ہیں، میں تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، تو لیکن آپ باتوں سے ویسے آپ زیادہ ایکسپرٹ لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں ایک قاریوں میں سے ایک تھوڑا سیانہ قاری ہوں. لیکن میرا خیال ہے کہ قاری بھی یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو بھی کوئی نئی بات کہیں نہ ساتھ ساتھ ملتی رہے. وہ جو آپ نے کہا نا کہ آپ ان کے مزاج کے مطابق بھی دیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ خود بھی چاہ رہا ہوتا ہے. اور جو بھی سمجھدار قاری ہے وہ ہمیشہ ایک نئی بات کی توقع کرتے ہیں. اچھا وہ اس میں پھر سامع کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں، کوئی مشاعرے کی بات ہو رہی. ہاں یہ قاری، ہاں سامع یا قاری جو ہے وہ ہمیشہ اس کے اندر بھی ایک خواہش ہوتی ہے نئی بات سننے کی. دیکھیں آپ جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو فن جو ہے وہ آپ کو ان سطحوں پر لے کے جاتا ہے، ان سچویشنز میں لے کے جاتا ہے جس میں آپ اپنی عام زندگی میں نہیں جا پاتے. فلموں سے آپ کیوں مزہ لیتے ہیں؟ ہیرو آپ کو کیوں اچھا لگتا ہے؟ کیونکہ ہیرو وہ کچھ کر رہا تھا جو آپ نہیں کر پاتے. اسی طرح ادیب سے بھی وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ کچھ ایسی بات کرے جو کہ ہمارے ذہن میں بھی نہیں آ رہی یا ہمارے مزاج سے تھوڑی سی ہٹ کے، تو تھوڑا بہت تو وہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں. اور ان کی اس جو ایک بہت محدود سی خواہش ہے اس کو بھی ایک نمو دینے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے بھی ادارے اور رائٹرز خود بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کا جو ذرا سا ہٹ کے لکھ رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں ان کی اتنی زیادہ حوصلہ شکنی نہ کی جائے. ان کو بھی ایک جو اپنا ایک اعتراف فن کا جو ایک حصہ ہے وہ ان کو مناسب مقدار ہے، تو جس سے کہ یہ پنیری بھی لگے رہے ساتھ ساتھ اور آپ کا وہ کام بھی چلتا رہے. لیکن میرا خیال ہے کہ کسی ایک جگہ پہ، کسی ایک تاریخ کے کسی ایک موڑ پہ ایسا ہوا. ہماری جو تاریخ ہے، یہ ہماری پاکستان کی آپ تاریخ لے رہے ہیں، یہ تو اس میں سیاسی طور پہ اتنے اتار چڑھا ہوا ہے کہ اس نے پوری قوم کے مزاج کو بدل کے رکھ دیا. تو اس میں پھر کہیں پہ ایسی میرے خیال میں ٹرن آئے کہ ہمارا مزاج جو ہے نا جڑ گیا پیچھے سے. میں نے ایک مضمون لکھا تھا کہ زمانے میں کافی متنازع، آپ اسے پسند نہیں کریں گے، وہ غزل کے خلاف ہی تھا تقریباً. تو میں نے اس میں اس زمانے میں میں نے ایک وہ جو ایک عمر ہوتی ہے اس زمانے میں میرا خیال تھا کہ جب انگریز یہاں پہ آیا، ٹھیک ہے، تو مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہماری حکومت تھی یہاں پہ اور اس کو اس نے ہم سے چھین لیا. ٹھیک ہے، تو وہ مظلوم تھے. اور ہندو جو تھے انہوں نے کہا کہ اب یہ ہم چونکہ پسے ہوئے تھے اتنی صدیوں سے، تو اب ہمیں موقع مل گیا. تو وہ جو زبردست تھا اس کا جڑ گئے وہ. ٹھیک ہے، اس کے جڑنے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اس سے وہ اسکل بھی لے لی، اس سے وہ فہم بھی لے لیا، سیاسی فہم ہو، چاہے وہ سائنس کا فہم ہو یا تعلیمی یا انتظامی جو اس کا فہم ہو، سارا کا سارا انہوں نے سیکھا. مسلمانوں کا مجموعی مزاج کیا تھا جس کے خلاف سر سید بھی جنگ کرتے تھے؟ وہ یہ تھا کہ یہ زبردست جو ہے اس کی جابر ہے، اس نے ہم سے چھین لیا ہے ہمارا حق تھا، تو اب اس سے ہمارا بائک آؤٹ ہے. ٹھیک ہے، انگریز سے بائک آؤٹ کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس کی سیاسی تدبر سے بھی بائک آؤٹ کر رہے ہیں، آپ اس کی انتظامی جو صلاحیت ہے اس سے بھی بائک آؤٹ کر رہے ہیں، آپ اس کی سائنس سے بھی بائک آؤٹ کر رہے ہیں، آپ اس کی ہر چیز سے بائک آؤٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس اثر کی جو ایک ترقی تھی، روحی اثر جو تھی، اس سے آپ بائک آؤٹ کر رہے ہیں. اسی دوران میں آپ دیکھیں کہ جب یہ ولی دکنی وغیرہ کا آپ دور دیکھیں، وہی دور ہے جب مغلیہ سلطنت کا زوال کا دور ہے، 17ویں 18ویں صدی کا وہ دور ہے. اس کے ایک طرف یہ واقعہ ہو رہا ہے، ایک بڑی سیاسی تبدیلی آ رہی ہے برصغیر میں، اور دوسری طرف جو ہماری جو ایک زوال آمادہ قوم ہے، اچھا اس کو اب کیا ہے کہ وہ اس کا اپنا ایک ڈیفینس سسٹم ہوتا ہے. دیکھیں جو ایک نفسیاتی جو مسئلہ ہوتا ہے نا لوگوں کو، اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے اندر ایک ڈیفینس سسٹم بنا لیتے ہیں. ان کو اپنے اعمال کی جواب تلاش کرنے کے لیے اس بول سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی.
مثلا ایک ماں ہے, اس کا بچہ کا مر گیا ہے, تو اسے اب کسی کی بات سننے کی یا باہر جو حقائق ہے ان سے جڑنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنا جواز خود تلاش کرتی ہے کہ یہ جو گڑیا میں نے پکڑی ہوئی ہے یہ زندہ ہے, کوئی یہی میرا بچہ ہے. تو اسی طرح سے اس جو ایک زوال آمادہ قوم ہے, اس کا لازمی رجحان جو تھا حقیقت سے کٹنے کا اور عمومیت کی طرف آنے کا. مثلا آپ محبوب کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ محبوب جو ہے اس نے ساٹن کا لباس پہنا ہوا ہے یا اس نے کاٹن کی ساڑی لی ہوئی یا اس نے گیندے کا پھول ڈالا ہوا. نہیں, آپ اس کو جب جسٹ کہیں گے کہ وہ کیا پنکھڑی گلاب کی سی بس, یا بہت خوبصورت ہونٹ ہے, یا بڑا کیا حسین محبوب ہے. اس کی جو وضاحت ہے, وضاحتی جو اس کا عمل ہے, جو کہ حقیقت سے جڑے بغیر ممکن نہیں ہے, اس سے آپ کٹ گئے. نتیجہ کیا ہوا کہ نہ صرف یہاں پہ نظم پروموٹ نہیں ہو سکی, بلکہ یہاں پہ سوشل سائنسز بالکل زیرو نہیں. آج تک آپ کی سوشل سائنسز جو ہے وہ زیرو ہے, اور یہی تنقید کا حال بھی ہے. آج آپ دیکھیں کہ آپ کی تنقید کے میدان میں کتنے بڑے نام ہیں جن کو کہ آپ کہہ سکیں کہ ان کے پاس بڑا سرمایہ ہے اور جو مشعل راہ بن سکتے ہیں. تو یہ ہمیشہ سے آپ کا جو پہلو, اسی طرح سے اس کے میں تو ایسی چیزیں ملا رہا ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ غزل کا جو عروج ہے یہ بدقسمتی ہے. حالانکہ اتنا بڑا یہ صنف ہے, اتنی بڑی, وہ اتنا بڑا ہم نے اس میں اتنا بڑا سرمایہ ہمارا غزل کے حوالے سے, لیکن اس کے منفی اثرات بھی ہوئے. مثلا یہ کافی ردیف کی آپ نے بات کی. اب یہ جو کافی ردیف جڑ گیا, اس نے نظم کو تو بالکل اڑا دیا, خاص طور پہ آزاد نظم کو. میرے خیال بنیادی بات یہی تھی. ایون اگر جو آپ کے پرانے جو آپ یہ فرمائیے, بہت اچھی اور بہت اہم بات آپ نے کی, اور ظاہر ہے اس پہ الگ سے ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ غزل نے کیا کیا یا کیسا ہے. ظاہر اس کے ساتھ غزل کو سے معذورت کے ساتھ نہیں, وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ صرف کافی ردیف کی آپ جو بات کر رہے ہیں نا, کلاسکس ادب کی بات آپ کر رہے ہیں. سارے کا سارا ادب کلاسکس جو ہے وہ کافیہ کے ساتھ ہے. اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ کافیہ کا, تو کافیہ کا مسئلہ تو نہیں ہے. اگر کافیہ کا مسئلہ ہوتا تو ساری مثنوی جو لکھی گئی ہے, سارا جو مقامی ادب ہے, آپ دوڑا دیکھیں, پہلے بھی میں نے آپ سے دوڑا دیکھیں, آپ سی عرفی دیکھیں, آپ گیت دیکھیں, آپ جو ہے اپنا دوہا دیکھیں, آپ مائیہ دیکھیں, آپ جو باقی اصناف ہیں یہاں پر جتنی بھی, ہر ایک میں کافیہ موجود ہے. یعنی رائم کے بغیر جو ہے وہ شاعری کا تصور نہیں ہے. اتنی سخت بندش نہیں ہے, لیکن ہر لائن میں صنف کے حساب سے کریں گے نا, وہ تو صنف کے حساب سے. نظم میں آپ دیکھیں, گیتوں میں مثنوی لکھنا زیادہ مشکل ہے کیونکہ ہر دفعہ نیا کافیہ اور ردیف ڈھونڈنا پڑتا ہے, اور مسلسل آپ منظوم کرتے چلے جاتے ہیں, اس میں قصہ بھی بیان کرنا. نہیں, ان کا اصل مدعا یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات کہ جی وہ یہ اصل میں وہ جس تناظر میں بات اصل بٹ کر رہے ہیں, ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑے اسپین میں جہاں پر نظم کے اندر ایک آزادی اور کھلا پن ہے, اسے ہم نے کافیہ اور ردیف اور ان بندشوں اور یہ جو اصناف کے اپنے اسرار و رموز ہیں اس کے اندر بند ہو گئی. وہ ہماری سائیکی کا حصہ بن گئی, اور حصہ وہ اس لیے بنی کہ ہم نے سوچنا اس انداز میں شروع کر دیا, اور دیٹس وائی نظم پروموٹ نہیں ہو سکی. نظم جو بالکل ایک کھلے, تو دنیا بھر میں دیکھیے, آپ پہلے بھی میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا, اس سے پہلے آپ نے بھی بات کی, اس پہ بھی میں ذرا بات کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے خود کہا کہ یہ مشاعروں میں نظم کا جو مصروں پہ داد ملتی ہے. جی یہی بات ہے کہ ہم مصرع پسند ہیں. پوری دنیا کے اندر جو نظم پڑھی جاتی ہے وہ پوئم ریڈنگز کے سیشن ہوتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا پوری نظم سنتے ہیں, اس کے بعد اس پہ اس کو جتنا بھی ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں اس کو داد دیتے ہیں. یہاں وہ نہیں ہے. اب یہ کیوں نہیں ہے؟ ایک وجہ تو انہوں نے اس کی یہ بتائی کہ سائیکولوجیکل پس منظر کیا تھا جو اس کی وجہ سے ہم نفسیاتی طور پر ایسے ہوئے اور ہم نے ان اصناف کے اندر لیو کرنا شروع کیا. دوسری وجہ یہ میں یہ بار بار آپ نے کہا جی وہ اپنی چیز جو ہے وہ میں جو عوام الناس کو پسند ہے پہلے وہ سنا کے اس کی مزاج خدا پھر وہ جو بہترین پیش کرے. اچھا, اب ایک بندے کا پورا انداز ہی وہی ہے لکھنے کا, یا اکثریت کا انداز وہی ہے, وہی جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جس نظم کی, آزاد نظم کی, وہ ایک انداز ہے. تو اس انداز میں تو تب تک تربیت ہی نہیں ہوگی جب تک تو وہ اس انداز کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کر سکیں گے, اور شاعر کے پاس دوسری کوئی چیز نہیں ہے جو ان کے مزاج کو. نہیں, اگر نہیں ہے تو وہ یہ رسک لینا کہ وہ کہے کہ اگر داد نہیں ملتی تو کوئی مسئلہ نہیں, پھر بھی میں یہی سناؤں گا. میری عرض یہ ہے کہ داد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو پہلی بات یہ کر رہا ہوں بھی بات تو پہلی ہے اسٹیج پر ہے کہ موقع نہیں ہے.
ایسے شعراء کے لیے موقع نہیں ہے. میں تو پہلے یہ بات کروں، داد نہ داد تو دوسرے نمبر کی بات، دوسرے سطح پر آ جاتی ہے نا، وہ پیش کرے گا. اب وہ نہیں ہے تو کیوں اس کو یہاں تک اتنا عرصہ اگر داد نہیں مل رہی تھی تو یار ایک تربیت کسی نہ کسی حد تک تو 70 سال میں ہو ہی جاتی ہے. اگر بار بار اس کو دہراتے اب تک اگر نہیں ہوئی تو ڈاکٹر صاحب بات کو مطلب اختتام کی طرف لاتے ہیں. اور یہ دیکھیں نا، مطلب اب تک یہ نہیں، یہ ہم نے کہہ دیا اب تک تربیت نہیں ہو سکی، ٹھیک ہو گیا. یعنی یہ ہم نے کہہ دیا کہ اب تک تربیت نہیں ہو سکی. یہ ہم نے کہہ دیا کہ شاعر جو ہے یہ اس کا کام نہیں ہے کہ وہ عوامی ذوق کی پیروی میں اپنی سطح سے نیچے گزر جائے. دو باتیں ہو گئی. تو اب مسئلہ یہ کہ اس مسئلے کا جو اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر اس کا حل کیا ہے اور وہ کون شروع کرے گا؟ اصل میں بات یہ کرنا کون شروع کرے گا، وہ کیوں شروع کرے گا؟ میں دو باتیں اس میں کر کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں. میں کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا. اچھا، یہ ایک ایمبیگوٹی حسن ہے اپنی جگہ اور عیب بھی ہے. یہ نظم، بعض نظمیں تو اتنی ابہام زدہ ہوتی ہیں کہ وہ قاری کیا خود جو نظم کے بہت سنجیدہ نقاد ہیں ان کو بھی زور لگا کے اس میں سے معنی نکالنے پڑتے ہیں. اب یہ جو طریقہ ہے نظم لکھنے کا، یہ تو قاری بھی نہیں اپنا بنا سکا اور نہ ہی بنائے گا، اور دور جانے کی وجہ بھی ایک یہی ہے. اور اس کی ذمہ داری نہیں سر، وہاں پہ تو ایک حد تک وہ جو ڈاکٹر صاحب کی اپنا عاصم بٹ صاحب کی بات تھی نا کہ بھائی ایک آرٹسٹ نے اپنی ایک الگ جست لگائی ہے. نقاد جو ہے اس کے پاس جب وقت ہوگا، مثلا آج ابھی نہیں ہے، 2 گھنٹے کے بعد وقت ہے اس کے پاس، وہ ساری رات بیٹھا رہے، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ اس پہ غور کرتا ہے، یا کوئی ایسا قاری جو وقت نکال لیتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے اس پر غور کرے. لیکن آپ نے 250 300 400 آدمیوں کو یکدم بٹھایا ہوا ہے، ان کو یکدم اسی وقت کے اندر تو ایک تجربے میں نہیں ڈالا جا سکتا نا کہ آپ باجماعت اس تجربے میں شامل ہوں اور ڈھونڈنے کی کوشش کریں. وہ تو اپنے وقت پر پڑھ رہا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جس ابہام کی سطح پر لے گئے ہیں، میں یہ عرض کرتا ابلاغ کا مسئلہ ہے، وہ ابلاغ کی اس قدر اس کو گنلک نہیں کرنا چاہیے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے، مطلب اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ ادھر بھی ہے. یعنی نہیں، آغاز کون کرے گا اس کا؟ میرا تو سوال یہ ہے کہ اس مسئلے کے حل کی طرف جو قدم ہے پہلا، وہ کون اٹھائے گا؟ منتظم یا سامع یا تخلیق کار؟ میں تو ہمیشہ تخلیق کار ہی کی ذمہ داری کی بات کرتا ہوں. دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ مروت چل رہا ہے، کافی ردیف چل رہا ہے، بحر چل رہی ہے، مصرع سازی چل رہی ہے، مصرع پسندی بھی چل رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو مہذب معاشرے ہیں ان میں ایک کھڑکی کھلی رہتی ہے ہمیشہ نئی آواز کے لیے، نئے اسلوب کے لیے، مصرع جو آپ کے مروج ہیں ان سے ہٹ کے بات کرنے کے جو انداز ہیں ان کے لیے. اچھا، وہ اب کھڑکی جو ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کہا مہذب معاشرہ، اگر آپ کا معاشرہ، کیا آپ کا معاشرہ مہذب ہے؟ یہ تو سارا معاشرہ سوال ہے یہ تو اس پہ تو بہت بات. آپ یہاں کا میتھڈ اٹھا کے لاتے ہیں اور جس جگہ پہ آپ اپلائی کرتے ہیں، کیا وہ جگہ ویسی ہے؟ مثلا آپ کہیں کہ یہ پودا بہت اچھا اگتا ہے، موسم سے میری جس زمین میں اگتا ہے، کیا آپ کی زمین ویسی ہے تو وہاں اگے گا نا. میرا مطلب ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کا قاری جو ہے وہ اس کا ذوق بلند نہیں اس وقت جو صورتحال ہے. ابھی آپ نے فرمایا کہ 300 سال 400 سال کی تربیت جو ہے اس نے سوشل سائنسز کو اوپر نہیں آنے دیا، اس نے نقاد پیدا نہیں ہونے دیا، اس نے حقیقت کے ساتھ جڑ کر زندہ رہنے کا عمل جو ہے اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا. اب آج کا قاری اس سارے پریشر کو ساتھ لے کر سامنے آپ کے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب اس مسئلے کو حل کرنا ہے کہ وہ ایسے ادب کی طرف بھی متوجہ ہو جس میں کچھ ابہام ہے، جس میں کچھ گہرائی ہے، جس میں کچھ دباغت ہے، جس میں فوری ترسیل کی بجائے کچھ سمجھ کر آنے والی بات ہے. اب اس سفر کی طرف جانا ہے تو ہمارے پاس 3 کردار ہیں. ایک ہے مشاعرہ کرانے والا کردار، ایک ہے بیٹھا ہوا سامع جو پیسو ہے، اور ایک ہے پیش کرنے والا آدمی. اس مسئلے سے نکلنے کا آغاز کس کو کرنا ہے؟ سوال تو یہ ہے. لکھنے والے کو. ان کا ووٹ لکھنے والے کی طرف ہے، تو آپ فرمائیے. میرا خیال ہے کہ یہ جو کہنا کہ یہ لکھا ہوا میری ذمہ داری نہیں ہے، جو مرضی اس سے معنی اخذ کرے، میں اس کے قائل نہیں ہوں. لکھنے والا اس میں ذمہ داری ہے. تو ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا. آپ بھی لکھنے والے ہیں، وہ بھی لکھنے والے ہیں، میں بھی لکھنے والا ہوں. دیکھیں، جو ابہام کی بات آپ نے کی، وہ کس کے لیے ابہام ہے، یہ بہت اہم بات ہے. اب جو قاری ہے، جو عادی ہے سیدھی بیانیہ چیز کو سننے، سیدھی چیزیں سننے کا، اس کو پسند کرنے کا، ان کے لیے ابہام ہے.
تو وہ ایک الگ بات ہے. اگر جو ایکسپرٹس ہیں ان کے لیے جو باذوق لوگ، جی میں یہی عرض کر رہا تھا، اگر ان کے لیے یہ وہم ہے تو وہ ایک بالکل مختلف بات ہے. جی ہاں. تو اگر عام لوگوں کے لیے وہم ہے اور وہی زبان ایکسپرٹس بھی بولنا شروع کر دیں کہ نہیں جی اس پہ ابہام ہے، تو یہ کوئی بڑا ادب جو ہے نا وہ ابہام علامت کے بغیر ممکن ہی نہیں. پہلی بات سر ہم دیکھیں نا، آپ پھر بات کو اس ادب لکھنے کی طرف لے جاتے ہیں. مشاعرے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ تناظر بالکل، اور آپ کی بات سے ظاہر 100% ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، بڑا ادب وہی ہے اور اس میں تجربہ بھی کیا جاتا ہے، اور وہ قاری کو جانا چاہیے وہاں تک کہ دیکھنا بھی چاہیے اس کو، جی جو سامع ہے یا قاری جو بھی ہے اس کو وہاں تک جانا چاہیے. لیکن آپ نے جس جگہ پر اسے بٹھایا ہوا ہے نا، دیکھیں 2 گھنٹے کی ایک نشست ہے یا 1 گھنٹے کی ایک نشست ہے، وہاں پر 200-400 آدمی اکٹھے ہیں. اب ایک دم سے تو آپ توقع نہیں کر سکتے کہ آپ اسے چیز سنائیں اور وہ بہت گہری ہو، بہت دبیز ہو، تو یکدم وہ اس کو سمجھ کر اس کو، اگر معاشرے کا ذوق اتنا بلند ہو جائے پھر تو کسی رونا ہی کوئی نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج آ کے جو بات ہے وہ چونکہ جو ہنرور ہے ان تینوں چیزوں میں، تینوں ہستیوں میں سے، سامع اور تخلیق کار اور منتظم، ان میں سے جو ہنرور آدمی ہے وہ تو لکھنے والا ہی ہے. لہٰذا اسی کو حل کوئی نکالنا پڑے گا. میں آپ کی مثال کے ساتھ، پتہ نہیں وہ مثال اب کس کے حق میں جاتی ہے، جی جی، لیکن پھر بھی ایک میرے ذہن میں مثال آئی. میں نے ایک دفعہ ایلیٹ کی وہ ویسٹ لینڈ پڑھ رہا تھا یا پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں، وہ ایک کئی جگہ پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی وہ بلیک اینڈ وائٹ کو مجھے کہیں سے کلپ مل گیا. وہ میرے خیال میں پبلشر کا آفس ہے، اس سے تھوڑا سا بڑا ہوگا. تو بمشکل اس میں 20 لوگ بیٹھے تھے، 25 لوگ بیٹھے، دنیا کی عظیم ترین نظموں میں شمار ہوتی ہے اس کی، اور وہ 20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بڑے اس کو لطف سے پڑھ رہا ہے اور وہ بھی بڑے لطف سے اس کو سن رہے ہیں. تو یہ جو ایک اس طرح کی شاعری کا جو تجرباتی شاعری ہے، جو نئی بات کرنے والی شاعری ہے، اس کو سننے والا جو طبقہ ہے وہ ہمیشہ ہر جگہ محدود رہا. ویسے سارے فنون کے ساتھ ایسا ہی نہیں ہے، سب کے مطلب خیال سننے والا. ایک میں اور مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. سلامت علی خان کا مجھے انٹرویو یاد آیا، ایسے ہی. تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ پہلے فلاں لگتا ہے، پھر فلاں لگتا ہے، پھر گانے لگتے ہیں، پھر تو جب تک یہ میرا کلاسیکل پروگرام لگتا ہے تب یہ پی ٹی وی تھا، 11 بجے لگتا تو وہ 11 بجے لگتا ہے، تب تک میں خوش ہو جاتا ہوں. تو یہ اب ظاہر پر پی ٹی والوں کا اپنا ایک ظاہر ہے، وہ 11 بجے اگر جس نے وہ سننا ہے وہ تو 11 بجے تک اس کو جاگنا پڑے گا اور اسی کے لیے ہے. تو پرائم ٹائم میں کبھی کلاسیکل نہیں لگا. لیکن سلامت علی خان نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ میں ڈسکو گانے لگا. ہاں، ایسا لگا گانے لگوں جو 8 بجے سنا جا سکے. تو انہوں نے 11 بجے والے پہ ہی رہا، وہ کمیٹڈ آدمی. تو اسی وجہ سے سلامت علی خان بھی رہا نا. ہاں، وہ ہم اس کو یاد اسی طرح سے کر رہے ہیں کہ ویسے ہی ہے. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ بات وہیں پہ آتی ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ خود لکھنے والے کو کرنا ہے کہ وہ قیامت والے دن کن میں سے اٹھنا چاہتا ہے، نمبر 1. دوسری بات یہ کہ کن لوگوں میں مقبول ہونا اس کے لیے ترجیح ہے، اور جن لوگوں میں مقبول ہونا چاہتا ہے انہی لوگوں کی پسند کے مطابق اس کو لکھنا. اگر وہ خواص میں مقبول ہونا چاہتا ہے، جو فیصلہ وہ کرے گا، جی ہاں، اس کی قیمت کے لیے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ بہت اہم بات ہے، اور اس پہ قائم بھی رہنا چاہیے اور اس کی قیمت بھرنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ مجید امجد بننا چاہیں گے تو مطلب ٹرک آئے گا اور آپ کا لاش اٹھائے گا اور لے جائے گا اور آپ کے جنازے میں کچھ لوگ ہوں گے، لیکن بعد میں پھر پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، وہ ہوگا. اگر آپ نے کتنا بھیانک انجام ہو، لیکن یہ کہ نہیں، اگر آپ دیکھیں نا لاہور بھی وہ جاتے رہے، ادھر اسٹیڈیم ہوٹل پہ بیٹھے رہے، وہ چاہتے اگر تو بہت کچھ ہو سکتا تھا یا کر سکتے تھے. بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، کسی نے ان کو گاسنگ ڈالی. تو مطلب یہ کہ یہ چلے ایک مثال کے طور پر. تو اگر آپ کمیٹڈ ہیں اپنے لکھے. ایک اور بات مجھے آخر پہ میں، ضیاء جلندری صاحب جو ہے ان کی ایک بات ہے، یعنی وہاں پر مجھے پتہ نہیں، اب مجھے یاد نہیں انہوں نے خود سنائی تھی یا کسی اور نے بتایا، کہ انہوں نے کہا کہ وہاں پر ایک مشاعرہ ہوا، طرحی مشاعرہ، سب وہاں پر غزلیں لکھ کر لے گئے اور سب باری باری سنانے لگے. اور جب ضیاء جلندری صاحب وہ چلتا چلتا ان کی یعنی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ ضیاء صاحب آپ بھی کریں. تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں سناؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ کیوں، آپ کیوں نہیں سنائیں گے؟ تو لکھی نہیں آپ نے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے لکھی. جب آپ نے طرح دیا تھا میں نے لکھی ہے غزل، لیکن طرح مشاعرے میں غزل نہیں سناتا. یعنی لکھی بھی ہے لیکن سناؤں گا نہیں. تو انہوں نے کہا پھر لکھی کیوں ہے؟ انہوں نے کہا مشق کے لیے لکھی. ایک شاعری کی مشق ہے، ایک اس کا کام ہے شعر کا، وہ مجھے کرنا چاہیے،
لیکن طرح مشاعرے میں غزل سنانا میری ترجیح نہیں، میں نے سنا. ہو سکتا ہے وہ کسی ان کے مجموعے میں شامل ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شاعر کو اپنی ایکٹیویٹی کے بارے میں، اس کی پریزنٹیشن کے بارے میں، اس پریزنٹیشن کی جگہ کے بارے میں، اس جگہ کے جو سامعین ہیں، قارئین ہیں، اس کے بارے میں میرے خیال میں اس کو کچھ فیصلے خود کر لینے چاہیے اور پھر ان پہ قائم رہنا چاہیے، اور پھر جو ان کی قیمت ہے جیسے آپ نے کہا اس کو بھی ادا کرنے پر تیار رہنا چاہیے. اور بات وہیں سے شروع ہوئی تھی کہ نظم جو ہے وہ مشاعرے میں کیوں نہیں چلتی. اگر نہیں چلتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مشاعرے میں ہی صرف نہیں چل رہی نا، ویسے تو وہ چل رہی ہے. اگر نہ چل رہی ہوتی تو یہ جو اتنے بڑے بڑے شعراء ہمارے ہم اثر بھی ہیں، ٹھیک ہے، جن کا ہم نام بہت تکریم کے ساتھ لیتے ہیں، عزت کے ساتھ لیتے ہیں، تھوڑا سا پہلے کے ہیں، اور ان کی نظم کو ہم عالمی سطح کی جو نظم ہے اس کے برابر سمجھتے ہیں. اگر یہ مطلب وہ نہ لکھتے اور ان ساری چیزوں سے بے نیاز نہ ہوتے تو وہ نہ لکھی جاتی. مجھے ایک آخری جملہ کہنے کی اجازت ہے. آخری جملہ آپ کے دیکھیں، گھاس ہے، اس میں 2 پھول کھلے ہوتے، تو یہ جو 4 5 6 پھول ہیں اصل میں وہی حاصل ہوتے ہیں جی، وہ ساری زرخیزی. ایسے ہی. تو جو مربت شاعری ہے جو تقینوسی موضوعات پہ لکھی جا رہی ہے وہ گھاس ہے، ایسے ہی. اور اس نے اس دور کے ساتھ ہی ختم ہو جائے. ایسے ہی. جو نئی بات ہوگی اس میں وہی آگے چلے گی. ایسے ہی ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی رکھنا چاہیے کہ جو گٹھا ہے وہ گھاس کا باندھا جائے گا، پھولوں کا تو گلدستہ ہی بنے گا. ایک آخری بات تو نا میں پھر اس اپنے موقف کی طرف ایک دفعہ پھر آ کے ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں اپنی بات، کہ 3 اس میں ہے، ایک منتظم ہے، شاعر ہے، اور تیسرا آڈینس ہے، سامع ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ منتظمین نے موقع نہیں دیا، اور شاعر نے یہ کیا کہ وہ جو چیزوں کو کچھ چیزوں تو ایسی ہونی چاہیے کم از کم کہ جو جن میں ابلاغ کا مسئلہ پیدا نہ ہو، وہ اس میں کمی ان کی طرف سے ہوئی. اور سامعین کا تو پرابلم یہ ہے کہ ہم قصوروار ہیں کہ ہم نے ان کی یہ تربیت ہی نہیں، یہ پوئم ریڈنگ کی ہی نہیں. ہم نے ان کو سنائی صرف غزلیں ہیں، موسیقی ہے، اور موسیقیت جو ہے اس میں غنائیت ہے، لفظ کا حسن ہے، کافی ردیف کا نہیں، اس ادارے نے پورے مشاعرے کے پورے ادارے نے، تو ہم نے تو ان کو دیا ہی نہیں نا اسپیس. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر 70 سال میں یہ موقع دیا جاتا تو آج صورتحال ایسی نہ ہوتی. بس میرے امید ہے کہ یہ ساری باتیں ہمارے دوستوں کو پسند آئی ہوں گی. بہت شکریہ.